अ, किसी भी कौम की समाजी और उसके जो माशी उमंगों के इजहार का नाम है। बच्चे, नज़रिया जो है वो किसी भी कौम की में इत्तेहाद पैदा करता है, और फिर वो जो मकासद हैं उसके हुसूल के लिए उसकी रहनुमाई करता है, और उसके लिए जो सिमत हैं वो उसको टीक या उसका तयन करती हैं। तो यहाँ पर नज़रिए की थोड़ी सी मैंने ज़रूरत और अहमियत, थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। बच्चे, यहाँ पर आपका जो बुक है, बुक पेज नंबर 2 पे आपके मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर थोड़े-से इसके पैराग्राफ बना रही हूँ, और आप भी साथ-साथ मतलब ये पैराग्राफ के जो हेडिंग्स मैं आपको अब दूँगी, वो आप लोग काइंडली साथ-साथ इसको मेंशन करते जाएँ, ताकि फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी आसानी हो, और दूसरा फिर आप जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हों, तो इसमें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। और याद रहे बच्चे, कि जब भी आप एग्ज़ाम के लिए बैठोगे या जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हेडिंग्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन किया करें, क्योंकि बोर्ड में मोस्टली ज़्यादातर जो हेडिंग्स होती है उन पे उनके अलग मार्क्स होते हैं, उसके अलग नंबरात होते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन के हेडिंग बनते भी नहीं हैं या है भी नहीं, तो कोशिश करें कि आप उसकी हेडिंग खुद बनाया करें। जिस तरह से अब देखो, नज़रिए की जो ज़रूरत और अहमियत है, इसकी हेडिंग्स नहीं हैं, लेकिन इसकी हेडिंग्स मैं आपको बना के दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो पहला नंबर पर हमारे पास पॉइंट आ रहा है, वो नज़रिया किसी मुआशरे या कौम के अफराद को मुत्तहिद रखने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। बच्चे, तो इसका जो हेडिंग मैं आपको बना के दे रही हूँ, वो हमारे पास है मिसाली मुआशरा या खुशहाल मुआशरा। बच्चे, खुशहाल मुआशरा या मिसाली मुआशरा या मिसाली मुल्क वो होता है जहाँ पर अदल हो, जहाँ पर अमन हो, जहाँ पर तरक्की हो, जहाँ पर सबको बराबर और यकसा हुकूक हासिल हो, जहाँ पर सबको हर तिबके से ताल्लुक़ रखने वाले, हर मज़हब और अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आगे बढ़ने का यकसा मौक़े मिले, तो एक मिसाली मुल्क होता है। तो जो नज़रिया होता है ना, ये एक मिसाली मुल्क या मुआशरा भी बनाता है। बच्चे, लेट्स सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि जो नज़रिया या सोच जो होती है या शऊर जो होता है, वो सही और गलत में फ़र्क करना हमें सिखाता है। वो हमें बुराई और सच्चाई जो है उसका भी फ़र्क हमें सिखाता है कि कौन-सी चीज़ बुराई, कौन-सी चीज़ सच्चाई में। तो यही सारी चीज़ें जब नज़रिए में किसी कौम के सोच में पाई जाती हैं, तो वहाँ पर जो जराइम होते हैं, उनका खात्मा होता है। वहाँ पर फिर मसावात, वहाँ पर इंसाफ़, बराबरी, खुदगर्ज़ी, करप्शन, मेरिट का कत्ल, ये सारी चीज़ें जो हैं, उनका खात्मा होता है, और मुआशरा जो होता है, वो खुशहाल और आज़ाद और मिसाली होता है। अच्छा, ये हमारा पहला ये पॉइंट होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है नज़रिए की। अच्छा, दूसरा अगर मैं देखूँ हेडिंग आपके लिए, कि आईन साज़ी आईन साज़ी और कानून साज़ी में रहनुमाई करना। बच्चे, आईन का मैं बता दूँ कि आईन जो है, ये किसी भी कौम की डॉक्यूमेंट्स होती हैं। ये किसी भी कौम की वो दस्तावेज़ होती हैं, या वो दस्तूर, या वो कानून या कवानीन होती हैं, जिसके मुताबिक वो मुल्क चलाया जाता है। उस मुल्क के इदारे चलते हैं। उस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं, उनके हुकूक और फ़राइज़ का तयन किया जाता है। तो जिस तरह से हमारे स्कूल हैं, हमारे स्कूल के जो रूल्स हैं, मतलब यूनिफ़ॉर्म के हवाले से अलग, एग्ज़ाम के हवाले से अलग, क्लासेस टाइमिंग के हवाले से अलग, बहुत मतलब ये सारे रूल्स जो हमने स्कूल के बनाए हैं, तो असल में ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं, ताकि यहाँ पर जो सिस्टम ये चल रहा है, स्कूल चल रहा है, वो बेहतरीन तरीके से चल सके, और यहाँ पर सबको यकसा और बराबर और आगे बढ़ने के मौके भी मिल सकें। बच्चे, तो इस तरह जो आईन होता है, ये भी किसी मुल्क का एक रूल होता है, किसी भी मुल्क की एक लॉ होती है, जिसके मुताबिक मुल्क को चलाया जाता है। बच्चे, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जो नज़रिया जो हमारे पास आ रहा है, कि नज़रिया जो है, ये किसी भी मुल्क की जो आईन साज़ी यानी आईन को बनाने में भी रहनुमाई देता है।
कैसे बच्चे यहाँ पर मैं देखूँ कि क्योंकि लोगों की सोच होती है कि हमने कौन-सा कवानीन बनाना है, हमने कौन से रूल्स बनाने हैं, तो वो सारे जो रूल्स हैं, तो वो उनको नज़रिए ही उसकी बुनियाद वो उसको फ़राहम करती है। यानी नज़रिया या सोच जो है वो ये तय करती है कि मुल्क का इंतज़ाम किस तरह से होगा, मुल्क को किस तरह से चलाया जाएगा, मुल्क में जो निज़ाम है जमहूरी होगा या बादशाहत होगी। इसके अलावा हुकूक और फ़राइज़ का तयन भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमें एक नज़रिया जो है वो हमें एक प्रोवाइड करती है या नज़रिया जो है वो हमारी रहनुमाई करती है। बस इसका जो 3rd पॉइंट आ रहा है, इसके लिए आपने हेडिंग देनी है तहज़ीब और सकाफ़त की हिफ़ाज़त करता है। बच्चे ये नज़रिया जो है, ये किसी भी कौम की तहज़ीब, उसके जो तौर तरीके, उसकी जो सकाफ़त थी, जो हज़ारों सालों से चलती आ रही है, उसके तौर तरीके, सकाफ़त, इसकी तहज़ीब, उसके लिए एक हिफ़ाज़ती ढाल उसकी तरह एक काम करता है, एक बॉडीगार्ड, एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है। बच्चे की क्योंकि जो नज़रिया होता है वो मुश्तरका होता है। मतलब एक किसी एक फ़र्द का मैं नहीं कह सकती, वो मैं कहती हूँ कि एक कौम का इज्तिमाई सोच होती है। तो यहाँ पर जो नज़रिया है, अब वो अ, हमें यही बताती हैं कि हमारी बुनियाद क्या है? या हमारी जो रिवायात हैं, हम उन पे फ़ख्र करते हैं और यही जो हमारे तौर तरीके हैं, जो हमें हमारे आबा-ओ-अजदाद से मिले हैं, वही तौर तरीके, वही रिवायात, वही जो बाकी इक़दार वग़ैरह वो हम नस्ल दर नस्ल दूसरों तक हम मुंतकिल करते रहते हैं। जिस तरह से आपको याद है, शायद आप इंशाअल्लाह आगे पढ़ोगे कि किस तरह से मुसलमानों ने जो उर्दू ज़ुबान है, उसकी किस तरह से हिफ़ाज़त की थी। तो असल में जो उर्दू ज़ुबान है, ये हमारी पहचान थी। तो पहचान ये भी एक हमारी सकाफ़त का हिस्सा है ज़ुबान। तो इसलिए जो नज़रिया है वो किसी भी कौम की जो तहज़ीब व सकाफ़त होती है, ये उसकी हिफ़ाज़त करता है। बस इसके बाद हमारे पास चौथा नंबर जो टॉपिक आ रहे हैं कि मुश्किल हालात का सामना करने की अहलियत देता है। यानी नज़रिया जो है, ये किसी भी कौम पर जो मुश्किल हालात आते हैं, उसमें उस कौम के अंदर एक अहलियत पैदा करता है या वो कौम को सिखाता है कि मुश्किल हालात आर्ज़ी तौर पर हैं, ये गुज़र जाएँगे। तो इसलिए तो कहा जाता है कि जो सोच इज्तिमाई सोच होती है, वो मुश्किल हालात और जो उन पे क्राइसिस आते हैं उस कौम पर मुख्तलिफ़ किस्म के, तो नज़रिया या सोच एक दीवार या एक रहनुमा की तरह काम करता है। बच्चे जब कोई कौम या फ़र्द नज़रियाती तौर पर मज़बूत हो, तो वो हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हर मुश्किल का सामना वो करता है। हौसला उसमें हौसला होता है, इस्तिकामत होती है। असल में ये नज़रिया जो है, ये इंसान को ये सोच इंसान को यकीन दिलाता है कि मुश्किल के बाद आसानी भी है। तो एक इत्तेहाद की अलामत या एक इत्तेहाद की ताकत भी नज़रिया ही होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ आपको बता दूँ कि पाकिस्तान बनाने के लिए जो एक तहरीक चलाई गई, तो उनके दौरान यानी तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुसलमानों को शदीद माशी, सियासी, माशरती मसाइल का सामना करना पड़ा था। लेकिन बच्चे उनका नज़रिया सोच क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। यही वो सोच थी कि उनको इतने सख्त और मुश्किल हालात में भी मुसलमान कौम को टूटने नहीं दिया। तो बच्चे बता दूँ कि नज़रिया जो है, ये किसी भी मुल्क में या किसी भी कौम पर जब मुश्किल हालात आती हैं, तो मुश्किल हालात का सामना करने और उन मुश्किलात को हल करने की रहनुमाई फ़राहम करता है।
بچے اس کے علاوہ اگر نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک آ رہا ہے کہ نظریہ قومی شناخت کی تشکیل کرتا ہے۔ بچے نظریہ جو ہے یہ قوم کی جو شناخت ہوتی ہے، قوم کی جو پہچان ہوتی ہے اور قومی جو کردار ان کا ہوتا ہے، ان کو بنانے بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور جو سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس آ رہا ہے کہ جو نظریہ جو ہے یہ علم اور عمل کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہے یہ کسی بھی قوم کی جو علم ہے، اس کا جو عمل ہے، یہ نظریہ کسی بھی قوم کی جو علم ہے یا اس کا عمل ہے وہ ان کے حوالے سے بھی کردار رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مادی ترقی کے ساتھ ساتھ جو اسپیشلی روحانیت ہے اور جو انسانی ہمدردی ہے ان کی بھی راہ دکھاتا ہے۔ نظریہ اور سوچ جو ہے وہ اصل میں ایک ہمدردی بھی پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے بھی ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو بچے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا بچے، جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا ایک سمری بتا دوں کہ ہمارا جو مین ٹاپک آج کا تھا وہ اسپیشلی تھا نظریے کے محاذ۔ بچے یاد رکھیے کہ نظریے کے محاذ یا نظریے کے جو ذرائع ہیں یا عناصر وہ ہوتے ہیں جو ایک سوچ یا نظریے کو بناتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ پوائنٹس تھے کہ سیاسی، معاشی، ثقافت، تہذیب، تاریخ، یہ تمام وہ عناصر ہیں جو کسی بھی قوم کی سوچ یا نظریہ کو بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہمیت و ضرورت کی ہم نے بات کر لی کہ نظریہ جو ہے یہ اس کی یہ اتنے زیادہ ضروری اور اہم ہے کہ نظریہ کسی قوم یا کسی معاشرے کو خوشحال بناتا ہے، اس کو مثالی بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہے یہ کسی بھی قوم کے لیے جو آئین سازی یعنی قانون بنانے کے جو عمل ہے اس میں رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہے کسی بھی قوم کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ نظریہ جو ہے یہ قوموں پر جب مشکل حالات آتے ہیں تو اس مشکل حالات کا سامنا کرنا اور ان مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک فل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہے یہ کسی بھی قوم کی جو شناخت ہوتی ہے یا اس کی جو پہچان ہوتی ہے یہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہے کسی بھی قوم کی جو عمل اور علم ہے ان کی کردار میں یا ان کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مجھے یہاں پر اگر میں نے بہت ویسے ڈیٹیل میں یہاں پر بات کی اور آسان الفاظ میں ہم نے ان تمام ٹاپکس پہ میں نے ایک روشنی ڈالی تھی۔ بچے پھر بھی اگر کچھ ایسے پوائنٹس جو مجھ سے مس ہو گئے یا کچھ ایسے پوائنٹس یا کچھ ایسے ٹاپکس جس جو کہ جس پہ ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹس ہوں تو پھر ہم انشاءاللہ جو لائیو ہمارا جو سیشن ہوگا آن لائن ہم ان پر تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ لیکن مجھے امید ہے اور آپ لوگوں سے بہت ہی زیادہ امید ہے اور توقع ہے کہ آپ لوگوں نے جو آج کا جو ہمارا جو 2 ٹاپکس تھے اس پہ آپ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا، کوئی ڈاؤٹ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ رہی یا کوئی پوائنٹ مجھ سے مس ہو گیا تو آپ کائنڈلی بذریعہ واٹس ایپ، بذریعہ چیٹ یا کلاس میں، اسکول میں بریک میں آ کے یا پھر جب ہم لائیو سیشن کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں مس نظر آپ لوگوں کے مطالعہ پاکستان کی ٹیچر۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ بچے اس سے پہلے پریویس جو ہمارا آن لائن سیشن ہوا تھا اور ایک چھوٹی سی جو ویڈیو تھی، کلپ تھی جو ہم نے ریکارڈ کی تھی اور آپ کے ساتھ پھر گروپ میں شیئر کر دی تھی، اس میں ہم نے جو پہلا باب تھا پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کا میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا اور دوسرا جو آئیڈیالوجی یعنی نظریہ تھا اس کو میں نے تھوڑا سا ایک آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کی۔ پھر ہم نے جو آن لائن ہمارا سیشن تھا ہم نے اس پہ ڈسکشن بھی کی تھی، لیکن چونکہ وہ
1 ہفتے بعد اب ہماری جو آن لائن کلاس آ رہی ہے، تو جو ان 1 ہفتے میں زیادہ تر ایسے بچے ہیں جو کہ اسی ہفتے آئے ہیں جو کہ نیو اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو ان کے لیے میں تھوڑا-سا آ، مطلب پریویس جو ہمارا سیشن تھا، کلاس تھی، اس کا تھوڑا-سا میں سمری دیتی ہوں کہ ہم نے نظریے کو پڑھا۔ بچے ہمارے بک میں پیج نمبر 1 پہ ہمارے پاس یہاں پر ایک پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی یا آئیڈیالوجی اسٹیٹ ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظریاتی اسٹیٹ یا نظریاتی ریاست کیا ہوتی ہے؟ مجھے نظریاتی ریاست یا نظریاتی اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتی ہیں جس کے جو افراد ہیں، یعنی جس کے جس میں موجود جو قوم ہے، ان کے جو اپنی زندگی گزارنے کے جو سسٹم ہیں، طور طریقے ہیں، اور جو قومی کردار کو تشکیل پاتے ہیں، وہ اپنی سوچ یا نظریے کی روشنی میں کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک سوچ، ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، جس کو ہم نظریے پاکستان بولتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے 4 کلاس میں، 5th کلاس میں بھی ایک ٹاپک، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ یا آئیڈیالوجی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے وہاں پر مطلب پڑھی ہے، لیکن آپ کو ابھی تک آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوا ہوگا کہ آخر میں یہ نظریہ ہے کیا؟ بچے نظریہ اگر آسان الفاظ میں آپ کو کہوں اردو میں اس کی میننگ کیا ہے کہ جو سوچ ہوتی ہیں، فکر ہوتی ہیں، اور جو خیال، جو ہمارے دماغوں میں جو سوچ، فکر اور خیال آتا ہے، اصل میں یہ نظریہ ہی کہلاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر انفرادی بات نہیں کریں، ہم یہاں پر قوم کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اگر اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اجتماعی طور پر کسی بھی قوم یا کوئی گروہ یعنی گروپ جو ہے، ان کا جو اجتماعی سوچ، جو ان کا مستقبل اور ان کا جو مقصدی حیات کا جو تعین کرتی ہیں، وہ اصل میں نظریہ ہی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان جو ہے، اس کا جو زندگی وہ گزار رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنا ایک خاص گول جو ہے انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو حاصل کروں گا یا کروں گی۔ اچھا، اب اسی گول کو حاصل کرنے کے لیے اب وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسی کروں گا یا اس طرح سے کروں گا، تو وہ جو اس مقصد کو پانے کے لیے اب ان کی جو سوچ ہے نا، وہ اصل میں ان کا نظریہ یا اس کا آئیڈیالوجی ہی کہلاتی ہے۔ بچے اگر یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ 1947 سے پہلے برصغیر میں جو مسلمان تھے، وہ ایک سوچ میں متفق ہو گئی تھی، مطلب ایک نظریے کے متفق ہو گئی کہ ہمیں اس برصغیر میں ایک الگ ریاست ملنی چاہیے، ایک الگ، ایک خود مختار ملک ملنا چاہیے۔ اچھا، اب اسی الگ ریاست یا خود مختار ملک کو پانے کے لیے ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی یا اسٹرگل تھی، اس کے پیچھے جو سوچ تھی، وہ سارا نظریہ کہلاتی ہے۔ بچے اگر ہم دیکھیں تو نظریے کے مختلف قسم کے ٹائپس ہیں، مختلف قسم کے نظریات ہیں، سیاسی نظریات بھی ہوتے ہیں، معاشی نظریات بھی ہو سکتے ہیں، مذہبی نظریات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اگر مذہب کی میں بات کر لوں کہ مثال کے طور پر کسی ملک میں یا معاشرے میں کسی گروپ کو یا کسی لیڈر کو یہ محسوس ہو کہ میرے ملک میں جو مذہب ہیں ان کا وجود خطرے میں ہے، یا جو ملک چل رہا ہے وہ میرے مذہب کے مطابق نہیں چل رہا، تو اس ملک میں وہ اس کا جو سسٹم ہے اس کو وہ تبدیل کرنے کی ایک کوشش کرے گا۔ تو اس کوشش کے پیچھے اب جو ان کی سوچ ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی ان کی مذہبی سوچ ہوتی ہے۔ اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو پریویس جو ہمارا سیشن ہوا تھا اور
لیکچر بھی ہوا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے ایران، اس کی اگزامپل دی تھی کہ 1979 میں ایران میں ایک اسلامی انقلاب آیا تھا۔ مطلب وہاں پر جو سسٹم تھا وہ ایک دم الٹ یعنی چینج ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر جو انقلاب آیا تھا یا جو تبدیلی آئی تھی بہت بڑی، تو اصل میں اس تبدیلی کے پیچھے مذہبی سوچ تھی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے اس ملک میں ایران میں جو مذہب ہے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا، یا جو مذہب ہے ان کا وجود خطرے میں ہے، تو اس لیے مذہب کا وجود کو دوبارہ اپنے ملک میں زندہ کرنے کے لیے، اور وہ اپنے جو سسٹم ہے، اپنا ملک ہے، ان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے جو کئی سالوں تک ایک سٹرگل کی تھی، اور اس سٹرگل کے پیچھے جو ایک سوچ تھی وہ اصل میں مذہبی سوچ تھی۔ بچے سیم ایگزیکٹ اسی طرح سے اگر میں آپ کا دوسرا ایگزامپل دے دوں، یا میں دوسری مثال لے لوں کہ سیاسی نظریہ۔ بچے اب وہی ایگزامپل کہ سیاسی نظریہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اگر ہم دیکھیں کہ کسی ملک میں جمہوریت یعنی ڈیموکریسی نہیں ہے، عوام کی ویلیو ہی نہیں ہے، یا کوئی ملک جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے، وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے، یا وہاں پر جوڈیشری ہو گئی، یا وہاں پر جو مقننہ ہم کہہ سکتے ہیں، اسمبلی کہہ سکتے ہیں، یا باقی جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ان کو چینج کرنے کے لیے اب کوئی گروہ آگے بڑھے گا یا ایک لیڈر آگے بڑھے گا، تو یہ جب ان کو چینج کرے گا یا ان کو بدلنے کی کوشش کرے گا، تو اس کوشش کے پیچھے جو اس کی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، وہ اصل میں وہ ایک سیاسی سوچ ہوتی ہے۔ اب وہ کوشش کرے گا کہ میں اس طرح سے کروں گا، میں اس طرح سے کروں گا، مطلب وہ اپنے مائنڈ میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ اپنے دماغ میں انہوں نے پورا نقشہ تیار کیا تھا۔ تو وہ نقشہ کیا ہے؟ وہ وہی سوچ اقتصادی سیاسی نقشہ تھا۔ اسی طرح سے میں بچے اگر بات کر لوں دوسرا کہ معاشی چیز کی بات کر لوں، بچے معاشی یعنی کسی کو لگ رہا ہے کہ ملک میں جو اکانومی ہے یا ایک معاشی جو سیٹ اپ ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہے، مطلب یہاں پر مساوات برابری نہیں ہے، مطلب امیر اور غریب تک ہو رہے ہیں، تو یہاں پر پھر کیا ہوگا کہ کوئی گروہ آگے بڑھے گی، یا کوئی لیڈر جو ہے وہ ایک اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ان کی جو سسٹم کو بدلنے کی کوشش کے پیچھے جو اس کی آئیڈیا ہوتی ہیں وہ ایک اقتصادی آئیڈیا ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کی میں ایگزامپل آپ کو میں نے مہاتیر کا دیا تھا کہ ملیشیا میں وہ جو اکانومی تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو گئی تھی، اور یہاں پر مہاتیر محمد نے جب الیکشن میں حصہ لیا تھا تو انہوں نے الیکشن کو ایک سلوگن کے بیس پہ یعنی ایک نعرے کے بیس پہ انہوں نے وہ الیکشن جیتا بھی تھا، اور اس الیکشن جیتنے کے پیچھے جو سلوگن تھا، نعرے تھے، اور اس نعرے کے پیچھے جو ان کی سوچ تھی تو اصل میں اقتصادی سوچ تھی۔ وہ مساوات لانا چاہتا تھا، وہ بینکاری یعنی بینکنگ کے جو شعبہ ہے اس میں جو زیادہ تر جو سود تھا ان کا خاتمہ چاہتا تھا، مطلب وہ برابری، مساوات یا عدل اور انصاف کے بیس پہ ایک معاشی انقلاب لانا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اچھا، دوسری اگزامپل آپ کو میں یہ بھی دوں کہ فرانس میں جو فرینچ ریولیوشن آیا تھا 1789 میں، تو وہ سارا جو اس میں بادشاہت تھی، بادشاہت کے دور میں جو وہاں پر لوگوں کے معاشی حالت جو تھے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ تو اتنا میں بتا دوں کہ وہاں پر جو روٹی ہے، روٹی پہ بھی قتل ہونے لگتے تھے، دن کے ٹائم بھی لوگ روٹی پہ قتل عام کرتے تھے، مطلب اتنے زیادہ جو مالی حالت تھی لوگوں کی وہ بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ تو وہاں کے جو عوام تھے وہ اس بادشاہت کے اگینسٹ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریباً 1789 میں ایک انقلاب لایا تھا، اور اس کا اگر ٹائم پیریڈ میں دیکھوں تو وہ 1789 سے 1799
تک ایک پیریڈ تھا جو کہ انہوں نے تقریباً سیاسی، سماجی اور معاشی انقلاب برپا کیا تھا، مطلب ایک مکمل طور پر تبدیلی لائی تھی۔ تو یہ میں نے اس کی تھوڑی سی 1-2 ایگزامپل لے دی۔ بچے اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں تو ان تینوں جو نظریات ہیں یہ اس پہ پورا اترتا ہے۔ پاکستان جو ہے اس کا قیام جو تھا وہ سیاسی نظریے کی بنیاد پہ بھی تھا، کیونکہ جو مسلمان ہوتے ان کو سیاست کے میدان میں آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو اسی وجہ سے ان کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ایسے ریاست کا قیام عمل میں لائے جہاں پر وہ اپنی آزاد اور خود مختار ریاست و حکومت قائم کر سکے، اور وہ انگریزوں اور اسپیشلی جو ہندو تھے ان کی جو غلبہ ہے یا ان کی جو غلامی ہے ان سے نجات حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو بننے کے پیچھے جو سوچ تھی وہ ایک مذہبی سوچ بھی تھی، کیونکہ مسلمانوں کو وہاں پر بہت ہی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو مسلمان ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے کہ وہ اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق اپنے ملک کو بھی چلائے اور اپنے جو زندگی ہے اس کو بھی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اقتصادی لحاظ سے دیکھیں بچے، تو اقتصادی لحاظ، مالی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو زیادہ تر بینکنگ ہو گیا یا ایجوکیشنل ادارے ہو گئے، یا اس کے علاوہ جو بزنس ہو گیا یا باقی جو بیوروکریسی ہے، ان سب پہ ہندوؤں کا بہت ہی زیادہ غلبہ تھا، یعنی میجورٹی جو تھی وہ ہندوؤں کی تعداد میں تھی، مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے یا مسلمانوں کو پسماندہ رکھا گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ ایک معاشی لحاظ سے بھی اس کی یہی سوچ تھی کہ ہم الگ وطن حاصل کریں تاکہ ہم جو ہے اپنے ملک میں سب کو یکساں اور برابر کے حقوق ملے اور سب کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ بچے اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے نظریے کے ماحظ۔ بچے اب نظریے کے ماحظ کیا ہے، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظریے کے عناصر یا نظریے کے ذرائع۔ اچھا، یہ دی سورس آف آئیڈیالوجی۔ بچے نظریے کے عناصر یا نظریے کے سورس وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک نظریہ کو تشکیل دیتا ہے، یعنی ایک نظریے کو وجود میں لاتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظریے کے عناصر ہیں۔ بچے اگر ہم دیکھیں تو نظریے کے جو عناصر ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سے آ رہے ہیں؟ آپ کے جو بک ہے، پیج ہے، صفحہ نمبر 2 پہ آپ کا لکھا ہوا ہے کہ نظریے کے جو ماحظ ہیں، اس میں میجورٹی یہاں پر لفظ آ رہا ہے کہ اس میں ہمارے پاس موجود ہے مذہبی اور اخلاقی اقدار، اس کے علاوہ ثقافت، تہذیب و تاریخ، اور کسی بھی قوم کی معاشی اور معاشرتی جو روایات ہیں، یہ وہ تمام ذرائع ہیں یا وہ تمام عناصر ہیں جو کہ ایک نظریہ تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن بچے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مذہب ہی ہوتی ہے، کیونکہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کا جو قیام تھا یا نظریے پاکستان کی جو بنیاد تھی وہ اسلام تھی۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ برصغیر کے مسلمانوں کا جو مذہب تھا وہ اسلام ہی تھا۔ اب جب اسلام ہی تھا تو یہی اسلام جو تھا یہ مسلمانوں یا نظریے پاکستان کی بنیاد یا اس کی بیس بنی تھی۔ اس کے علاوہ اگر سیاسی مقاصد ہم دیکھیں تو بچے سب کا ایک ہی سیاسی مقصد تھا کہ ایک ایسا آزاد اور خود مختار ریاست ہو جہاں پر سب کو ایک جیسے حقوق ملے، ایک جیسے مواقع ملے آگے بڑھنے کا۔ اس کے جس طرح میں نے برصغیر کے مسلمانوں کا میں بار بار آپ کا ذکر کر رہی ہوں، کیونکہ برصغیر کے مسلمان جو تھے وہ الگ ریاست اس لیے چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے سیاسی جو ان کے حقوق ہیں، یعنی سیاست میں حصہ لینا، الیکشن میں حصہ لینا یا ووٹنگ میں حصہ لینا یا اپنی قانون سازی کرنا یا فیصلے کرنا، یہ تمام حقوق جو ہے ان کا تحفظ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ثقافت کی بات کر لیں بچے، تو برصغیر کے جو مسلمان تھے ان کی جو ثقافت تھی یا ان کی جو تہذیب تھی وہ بھی بالکل یکساں تھی، تاریخ بھی بالکل یکساں تھی۔ تو یہ ساری جو چیزیں میں نے یہاں پر آپ کو بتا دی کہ نظریہ جو ہے یا سوچ جو ہے وہ تب بنتی ہیں جس میں مذہبی، اخلاقی اقدار، ثقافتی،
تہذیب، تاریخ اور اس کے علاوہ معاشی اور معاشرتی جو روایات ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں تو تب کیا ہوتا ہے، ایک کسی قوم کا نظریہ تشکیل پاتا ہے یا وجود میں آتا ہے۔ بچے آپ کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ نظریے کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اچھا، اب نظریہ کیوں اتنا ضروری ہے اور اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ بچے بارہا میں کہہ چکی ہوں کہ جو نظریہ ہیں وہ